बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि हम लोग हवाई जहाज़ के ज़रिए फ़्लाइट के ज़रिए सफ़र कर रहे होते हैं। तो जब हम प्लेन में बैठे होते हैं तो ऐसी सूरत में जब नमाज का वक्त हो जाता है तो बहुत सारे मसाइल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। वज़ू का मसला होता है, इस्तिंजा का मसला होता है, फिर नमाज का मसला होता है, फिर नमाज में भी क़िबला रुख़ कैसे हुआ जाए, बैठकर पढ़ें, खड़े रहकर पढ़ें। इसी तरह वज़ू के लिए पानी मौजूद नहीं होता है या फिर पानी होता है तो वो जो जहाज़ का अमला होता है, वो जो प्लेन के जो क्रू मेंबर्स होते हैं तो उनकी तरफ से हमें परमिशन नहीं होती है कि आप पानी का यूज़ करें, वज़ू करें वग़ैरह। और जब नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं तब मसला पैदा होता है कि हम खड़े रहकर नमाज़ पढ़ें या बैठकर पढ़ें। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसके ताल्लुक़ से हमारे फैज़ भाई हैं, उन्होंने तकरीबन 5 सवालात किए हैं। तो इंशाअल्लाह इन्हीं तमाम सवालों को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो के अंदर हम तमाम बातें साफ़ करेंगे। तो उन्होंने जो बातें पूछी हैं वो थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर नज़र कर लें। तो उन्होंने कहा है कि फ़्लाइट में अगर जाना होता है तो नमाज कैसे अदा करें। मतलब यह है कि हम नमाज खड़े रहकर पढ़ें या फिर बैठकर पढ़ें या फिर नमाज बिल्कुल ना पढ़ें। दूसरी चीज़ यह है कि फ़्लाइट में अगर पानी नहीं है या फिर पानी है लेकिन कम है तो ऐसी सूरत के अंदर वज़ू भी करना ज़रूरी होता है। तो वज़ू में जो मुश्किलात पेश आती हैं ऐसी सूरत में हम तयम्मुम करें या फिर वज़ू कर ले बाकायदा। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। तीसरा जो टॉपिक है वो ये होगा कि क्या सफ़र में 2 नमाज़ों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, ये भी एक मसला होता है। तीसरा इनका जो सवाल है, चौथा सवाल ये है कि वो कहते हैं कि सफ़र में कपड़े अगर नापाक हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में नमाज कैसे पढ़ेंगे, चूँकि वहाँ पर पानी है लेकिन पानी को यूज़ करने का परमिशन नहीं होता है। पांचवा सवाल आपका ये है कि जहाँ चाहे वहाँ पर असर की नमाज, अच्छा वो कहते हैं कि जहाँ से हम सफ़र करते हुए उड़ रहे थे, प्लेन के अंदर बैठे हैं, वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ी और अभी फ़्लाइट में बैठे ही थे कि कुछ ही दूर सफ़र करने के बाद मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया है। तो अब हम ऐसे वक्त में क्या करें। तो बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए एक एक चीज़ को लेकर चलते हैं। ये जो प्लेन होता है, हवाई जहाज़ होता है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला हमारे सामने खड़ा होता है वो वज़ू करने का। वज़ू हम कैसे करें, ठीक है। देखिए ये जो जहाज़ होते हैं, प्लेन होते हैं, वहाँ पर भी वज़ू करने की जो सहूलत है ये सहूलत होती है। पहली चीज़ आपको डरना नहीं है कि वहाँ पर वज़ू के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर पानी ही मौजूद नहीं है। वहाँ पर हम वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ टिश्यू होते हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ पर पानी भी होता है, वो वॉशरूम होता है। वहाँ पर जब आपको पानी मैसर होता है तो उसके मुताबिक आप लोगों से भी दरियाफ़्त कर लें या फिर किसी भी आप लोगों के जो सफ़र के जो मुशाहदात होते हैं उनको आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर बैतुल खला में पानी मौजूद होता है। लेकिन वो जो अमला होता है वो आपको पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती है। इसकी बहुत सारी वजूहात है। यहाँ ख़ास तौर पर सफाई सुथराई का मसला अहम होता है। लोग करते ये हैं कि जब वहाँ पर टॉयलेट का यूज़ करते हैं या फिर वहाँ पर अपने चेहरे को धोते हैं, हाथ पैर को धोते हैं तो वो जो पानी होता है वो पूरे वो जो बाथरूम होता है पूरे बाथरूम के अंदर फैला देते हैं। वहाँ पर सफाई का एहतमाम नहीं किया जाता है। वहीं गीले पैर लेकर लोग बाहर भी आ जाते हैं और तमाम चीज़ें गंदी कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो जो हवाई जहाज़ का अमला होता है, उनकी जो इंतज़ामिया होती है, वो लोगों को सफाई सुथराई को लेकर पानी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती है, ठीक है। और भी इसके अलावा बहुत सारी वजूहात होती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर उन लोगों को ये यकीन दहानी करवाएं कि नहीं आप वहाँ पर वज़ू करेंगे, वज़ू करने के बाद में वो जो पानी है उस पानी को अच्छी तरह साफ़ सुथरा करेंगे, यहाँ तक कि अपने पैरों को भी अच्छी तरह सुखाकर बाहर निकलेंगे, तो ऐसी सूरत में वो लोग आपको पानी के इस्तेमाल करने से मना नहीं करेंगे। इसके बारे में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मोहम्मद तकी साहब है, इन्होंने ख़ुद अपना तजर्बा बयान किया है। ये कहते हैं कि चूँकि मेरे असफ़ार बहुत सारे होते हैं, मैं हमेशा हवाई जहाज़ के ज़रिए यहाँ से एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करता रहता हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब
یہ انہوں نے کافی اسفار کیے ہیں، کافی دنیا کے حصوں میں انہوں نے سفر کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے تجربے سے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ میں جہاز میں سفر کرتا ہوں اور اس دوران اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں استنجا کے لیے واش روم بھی جاتا ہوں، استنجا کے لیے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتا ہوں، پانی کا بھی استعمال کرتا ہوں وضو کے لیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ مجھ کو کانفیڈنس ہوتا ہے، اور جو لوگ مجھ کو پرمیشن دیتے ہیں یا پھر جن لوگ وہاں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر گندگی نہیں پھیلاؤں گا، بلکہ جو کچھ پانی کو میں استعمال کروں گا اس کو اس طرح صاف کر دوں گا کہ باہر سے جو آنے والا بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں پر پانی کا استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ہماری ایک بڑی خراب حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم واش روم کو یوز کرتے ہیں تو اتنا گندا کر دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، پانی کا اس قدر استعمال کرتے ہیں جس کی کوئی حد اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں پانی کا استعمال کرتا ہوں، لیکن جب میں وہاں سے باہر آتا ہوں تو جو فرش کے اوپر پانی ہوتا ہے اس کو بھی ان ٹیشوز کے ذریعے اچھی طرح صاف کرتا ہوں، یہاں تک کہ جو اس کے جو سائڈ کے جو دروازے ہیں اور جو دوسرے حصے ہوتے ہیں جہاں پر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جو پانی وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کو بھی حضرت کہتے ہیں کہ میں ٹیشو کے ذریعے اس قدر صاف کر دیتا ہوں، اس قدر سکھا دیتا ہوں کہ بعد میں آنے والے کو یہ خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پانی کا استعمال ہوا ہے۔ تو خیر آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہے، وہاں پر جو انتظامیہ ہے، وہاں پر جو کیبن کرو ہیں ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور بھی پانی کا حد سے زیادہ استعمال وہاں پر ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر ایسے صورت کے اندر جو ٹوائلٹ پیپر وغیرہ ہے ان تمام چیزوں کو بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں اور واش بیسن وغیرہ کو بھی صاف کر دیتے ہیں، تو پھر انتظامیہ آپ کو کیوں وہاں پر روکے گی؟ وہ تو آپ کو پرمیشن دیں گے، آپ اتنے اچھے اور اتنے بھلے انسان ہیں کہ آپ وہاں پر پانی کا قطرہ بھی نہیں رہنے دیتے ہیں، باہر آتے وقت میں اپنے پیروں کو بھی پوچھ کر کے باہر آ جاتے ہیں، تو ایسے صورت میں آپ کو کون روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا اگر آپ صاف صفائی کا اہتمام کریں گے۔ اور آپ جو کرنے والے ہیں یعنی آپ کو وضو کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ ہم پانی کا استعمال کریں گے اور پانی کا استعمال کم سے کم کریں گے، کیونکہ ہمارا جو وضو ہوتا ہے بہت کم پانی کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ وضو کا ہے اس طریقے کے مطابق آپ کریں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ آپ کو پرمیشن بھی دے دیں گے، اور آپ کے کام کی وجہ سے وہ لوگ خوش بھی ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس قدر اس کی صفائی کی ہے کہ آپ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی وہاں پر جاؤ گے تو وہ لوگ آپ کو رکائیں گے نہیں، آپ کو منع بھی نہیں کریں گے۔ لیکن بہت آپ نے کوشش کی، محنت کی، لوگوں نے آپ کو پانی کا استعمال کرنے کی اجازت دی نہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کیا؟ نماز کا وقت ہو چلا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے وقت تک پانی اپنے جو بھی آپ کا سفر ہے، مان لیجیے آپ دہلی جا رہے ہیں، آپ کسی اور جگہ جا رہے ہیں، تو وہاں پر جانے کے وقت تک آپ کا جو نماز کا وقت ہے جو ابھی چل رہا ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جانے تک یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے نہیں رہے گا، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو وضو نہیں کرنا ہے، بلکہ اچھا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پہنچ جائیں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں پر نہ تیمم کرنا ہے نہ وضو کرنا ہے۔ جب بھی آپ اپنے مقام پر پہنچیں گے، آپ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا کہ فوراً آپ غسل خانہ وغیرہ تلاش کریں، وہاں پر وضو کر لیں اور فوراً وہیں پر کہیں پر بھی جہاں پر آپ کو موقع ملے جو ہے تو وہاں پر وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فلائٹ میں جب تک میں موجود ہوں تب تک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسے صورت میں اب آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن تیمم کرنے کے لیے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیمم ہر اس جگہ پر ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے جو زمین کی اجناس سے ہو، مثلا اینٹ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، سنگ مرمر ہے، اور جو آپ کی دیواریں وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر مٹی تیمم صحیح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر جیسے تانبا، لوہا، لکڑی، سونا، چاندی، ان کے اوپر آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو آپ کے فلائٹ میں ہے، یہ آپ کے پاس مٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس اینٹ نہیں ہے، ڈھیلا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کیا کریں؟ تو وہاں پر دیکھیے
آپ کچھ بھی حیلہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ وہاں پر ایک حیلہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کپڑے ہوتے ہیں نا، ایک رومال آپ کے پاس ہے جس کو تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ ڈال دی تھی، مٹی وغیرہ، پاک مٹی وغیرہ ڈال دی تھی، اور اس کو اچھی طرح جھٹک لیا تھا، اور آپ کے سامان کے اندر، آپ کے بیگ میں موجود تھا، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھی، چونکہ اس کے اوپر تھوڑی سی گرد و غبار بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر زمین بھی نہیں ہے اور زمین کی جنس کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیا کرنا ہے، تو آپ کے لیے ایک یہ راستہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ نے وہاں پر وضو بھی کر لیا، آپ نے تیمم بھی کر لیا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو کھڑے رہ کر نماز پڑھنی ہے۔ جس طرح زمین پر آپ کی نماز صحیح ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی ٹرین کے اندر بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ کی فلائٹ کے اندر بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے، پلین کے اندر بھی آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے لیے زمین ہونا ہی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کو کھڑے رہ کر کے نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے رہنے پر قدرت رکھتے ہیں تو پھر کھڑے رہ کر نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ کو وہاں پر جگہ بھی نہیں مل پا رہی ہے کہیں وہاں پر کھڑے رہیں، یا پھر پلین اس قدر وہ گھوم رہا ہے یا پھر اس کا اتنا ڈاماڈول ہو رہا ہے کہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر مجبوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، بیٹھیں گے تو آپ کو بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کرتے یہ ہیں کہ اپنی جو ٹیبل ہوتی ہے، اپنی جو چیئر ہوتی ہے، اس چیئر پر بیٹھتے ہیں، اور جو سامنے اپنی ٹیبل ہوتی ہے جس پر کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے وہیں پر سجدہ کرتے ہیں، وہیں پر رکوع کرتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ باقاعدہ آپ کو نیچے زمین کے اوپر بیٹھ کر، جو اس کا نچلا حصہ ہے وہاں پر بیٹھ کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر یہ تمام چیزیں بھی میسر نہیں ہیں اور آپ تیمم بھی نہیں، مطلب یہ کہ وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں، تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر نماز کا وقت ہو چلا ہے تو وہاں پر آپ کو تشبہ بالمصلین کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ نمازیوں کو جیسی صورت ہوتی ہے، اس طرح کے جو نماز کے جو ارکان ہوتے ہیں، اس طرح آپ کو کر لینا ہے، اور بعد میں جب آپ سفر ختم ہو جاتا ہے، اپنے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں، تب کہیں جا کر کے آپ کو وضو وغیرہ کر کر نماز پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھا، تشبہ بالمصلین کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز کی حیات کرنی ہے۔ ایک اب سب سے لاسٹ والا اسٹیپ، جب آپ کو پانی بھی نہیں مل رہا ہے، تیمم کے لیے کوئی چیز بھی نہیں مل رہی ہے، بس کیا کریں، بس یوں ہی آپ نے تیمم کر لیا کسی بھی چیز کے اوپر، اور بس اللہ اکبر وغیرہ جو آپ کے ارکان ہوتے ہیں وہ ارکان آپ کو ادا کر لینے ہیں، تاکہ وہ نماز کی ایک صورت ہوتی ہے کہ ہم نے نماز کا وقت ہو چلا تھا، ہماری نماز چھوٹ رہی تھی، لیکن ہم نے بس یوں ہی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد میں سفر سے اترنے کے بعد میں اپنے ایئرپورٹ وغیرہ پر یا گھر جانے کے بعد میں آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ یہ سب سے لاسٹ والا درجہ۔ لیکن اگر آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی مل جا رہا ہے یا پھر تیمم کرنے کے لیے چیزیں مل جا رہی ہے، تو آپ باقاعدہ وضو کیجئے، تیمم کیجئے، کھڑے رہ کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، وہاں پر بھی قبلے کے ڈائریکشن کی طرف ہی آپ کو رخ کرنا ہے۔ آپ کے پاس کمپاس ہوتا ہے، ہر موبائل کے اندر کمپاس موجود ہے، تو وہاں پر کمپاس کے ذریعے قبلے کو سیٹ کر لیں اور قبلہ رخ ہو کر کے ہی آپ کو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ باقی، اچھا، ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ دو نمازوں کے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ وقت ایسا ہو جائے کہ ابھی عصر کی جو نماز کا وقت ہے بالکل آخر میں، عصر کو بالکل آخر وقت میں پڑھیے اور مغرب کو اس کے شروع والے وقت میں پڑھیے، اس طرح بھی معاملہ چل سکتا ہے۔ لیکن ابھی عصر کا وقت تھا اور عصر کی نماز میں ہی آپ نے عصر پڑھ لی اور مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے مغرب پڑھ لی، تو یہ ہمارے مسلک کے مطابق صحیح اور درست نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، آگے ایک دو باتیں اور ہے جو عادل صاحب نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، یہ جو او سی ڈی کے مریض ہوتے ہیں، ان کی جو بیماری ہے یک لخت ختم نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ انہوں نے علاج کروایا یا پھر کوئی تدبیریں کی تو ایک ساتھ ان کی بیماری ختم نہیں ہوتی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ختم ہوتی، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس دوران کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ جو او سی ڈی کے مریض ہے ان سے وہ گناہ ہٹا لیے جاتے ہیں یا پھر ان کی بھی سخت پکڑ ہوگی؟ تو دیکھیے، جو او سی ڈی کے مریض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے، لیکن ان کے اپنے مرض کی وجہ سے بعض چیزیں وہ ایسی کر لیتے ہیں جو شریعت میں درست نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ کوئی چیز ابھی تک
مسئلہ بالکل کلیئر ہے، صاف صفائی ہے، صاف وغیرہ ہے، لیکن اس کے اندر ان کو دل کی بے چینی کی وجہ سے، ان کی اکتاہٹ کی وجہ سے، ان کی گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ ایسے عمل کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ عمل درست نہیں ہوتا ہے، تو وہ ان کی اپنی خود اپنے آپ پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ معافی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کچھ کام آپ کریں تو اس کے بعد میں استغفر اللہ کا اہتمام کر لیا کریں۔ اسی طرح جب نماز ہو جاتی ہے، آپ کی نماز آپ نے پوری پڑھ لی، تو نماز کے بعد میں استغفار پڑھنا ہے۔ وہ اس لیے کہ نماز کے اندر کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، کچھ مستحبات وغیرہ چھوٹ گئے ہیں، کچھ سنت چیزیں چھوٹ گئی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ استغفار کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی عمل کرے تو آپ جو OCD کے مریض ہیں، آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مان لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ آپ کی مسٹیکس کو، آپ کی غلطیوں کو، آپ کی نسیان کو، آپ کی کوتاہیوں کو ضرور معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ہمارے یوزر صاحب ہیں، انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے، لیکن سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اپنا جسم کا خوف لگتا ہے بہت زیادہ، یعنی مجھ کو خود اپنی باڈی سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اپنے ہاتھ سے، مجھ کو اپنے پوری باڈی سے، پیر، دل، جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، مجھ کو خود اپنے آپ سے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خوف کو دور فرمائے، آپ کو صحت اور سکون کی دولت سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو طمانینۃ قلب عطا فرمائے، آپ کو دلی سکون نصیب فرمائے۔ دیکھیے، آپ کو بالکل ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا اور گھبرانا ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس سے ہم کو ہمیشہ ڈر کے رہنا ہے، خوف کھانا۔ جب بھی کچھ ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے پہلے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں لائے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم گرہ باندھ لے۔ اس دعا کو لگاتار پڑھتے رہے، انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، آپ کا سینہ مضبوط ہو جائے گا، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے، خود اپنے آپ سے بھی نہیں ڈریں گے۔ چلیے، کافی وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہمارے جو سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، انشاءاللہ وہ کسی عذر کی وجہ سے، ہمارے کچھ کام آ چکے تھے، امپورٹنٹ کام تھے، ان کاموں کی وجہ سے یہ سلسلہ رکا ہوا تھا، لیکن اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔